अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरान मजीद की आयत नंबर 201 से अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। पीछे चूँकि हज का मज़मून स्टार्ट था, उससे पहले मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया, अगर हज के दौरान हराम महीनों में तुम्हें रोका जाता है हज करने से, तो तुमने जंग की इब्तिदा नहीं करनी, बल्कि अगर दुश्मन की तरफ से तुम पर हमला किया जाए तो अपने दिफा में तुम उनसे जंग कर सकते हो। इस चीज़ को अल्लाह ताला ने क्लियर किया था पिछली आयत में, और हज के जो अहकाम हैं उनके मुतालिक हमने पिछली दफ़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो अब चूँकि उसी टॉपिक के अंदर अल्लाह ताला ने एक और चीज़ को डिस्कस किया, अब हम उसका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो ये कायनाती फ़हम रखते हुए दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें इस आर्जी मगर ज़रूरी दुनियावी निज़ाम में वो भलाई अता फरमा जो हमें फ़लाह के हर रास्ते पर ले जाए। वफ़िल आखिरति हसना, और इसी तसलसल में आखिरत में भी वही भलाई दे जो दायमी, अबदी और कामिल सुकून का बाइस हो। वकीना अज़ाबन नार, और हमें उस हरारत अंगेज़ बर्बाद कुन जलाने वाले नारे जहन्नुम के अज़ाब से महफूज फरमा। इस आयत का सिंपल तर्जुमा भी बन सकता था, लेकिन मैंने इसे जदीद साइंसी और टेक्निकल अंदाज में इस तर्जुमे को बयान करने की कोशिश की है। तो ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग हज के बाद मैदान अरफात में और मिना में दुआएं मांगा करते थे। तो इसमें अल्लाह ताला ने इस बात को उजागर किया कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ उस वक्त भी अल्लाह से दुनियावी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख कर दुआएं करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया के साथ साथ आखिरत की भलाई भी मांगते हैं। तो कुरान यहाँ ये बता रहा है कि अक्लमंद तो वही हैं जो दुनिया के साथ आखिरत को भी मांगे, यानी इस ज़िंदगी को आर्जी समझते हुए आखिरत को भी मद्देनज़र रख कर दोनों दुआओं को एक ही जगह पर मांगा जाए। लेकिन आगे ज़िक्र आएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तारीख़ी पस मंज़र में, साक़ व सबाक़ में ये चीज़ आएगी कि मुशरिकीन जो थे और उनके चंद जो कबाइल थे, वो सिर्फ़ वहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी के मुतालिक ही दुआएं मांगते थे कि दुनिया में हमें शोहरत मिले, दौलत मिले, और हमारी बेटे हों, औलादें हों, और हमारा जो कबीला है वो पावरफुल कबीला होना चाहिए। तो वो इस किस्म की सिर्फ़ दुनियावी दुआएं ही मांगा करते थे। और इससे जो पिछली आयत है उनमें हमने इस चीज़ का तज़किरा किया था कि हज के फ़ौरन बाद वो अपने बाप दादा का ज़िक्र बड़े ज़ोर शौक़ के साथ किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी तरह अब अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का ज़िक्र किया करते थे। तो एक मुसलमान को तो चाहिए कि वो इस ज़िंदगी को बैलेंस सिस्टम की सूरत में देखे, जिसमें दुनिया एक मॉड्यूल है और जो आखिरत है वो इसका सेंट्रल प्रोसेसर। इस शक्ल में एक मोमिन को चाहिए कि वो दुनिया को देखे।
چلے اس آیت کو ہم سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس آیت میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا. نمبر 1، اور یہ تینوں جو باتیں ہیں وہ اس آیت میں آتی ہیں. اور آج اگر سائنس ہمیں بتاتی ہے، جو جدید نیورو سائنس ہے، کہ انسانی دماغ 3 طرح کے فیصلے کرتا ہے. اس میں نمبر 1 پر ہے کہ فوری لذت کی تلاش، امیڈیٹ پلیئر سیکنگ. نمبر 2، دیرپا منصوبہ بندی، لانگ ٹرم پلاننگ. اور نمبر 3، زندگی کا مفہوم و مقصد، ایگزسٹینشل میننگ. سائنس، نیورو سائنس میں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ 3 قسم کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 201 سورۃ البقرہ کی، یہ انسانی دماغ کے ان تینوں مدارج کا احاطہ کرتی ہے. آئیے سمجھتے ہیں کہ کس طرح. اس آیت میں 3 چیزوں کو بنیادی طور پر ڈسکس کیا گیا ہے. نمبر 1، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی. تو جو پہلی چیز ہے فوری لذت کی تلاش، امیڈیٹ پلیئر سیکنگ اور لانگ ٹرم پلاننگ، یہ والا جو اس آیت کا پورشن ہے یہ ان دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. یعنی دنیا میں انسان امن چاہتا ہے، رزق، علم، نیک اولاد، خوشگوار زندگی، یہ فی الدنیا حسنہ میں چیزیں آتی ہیں، دنیا کی بھلائی میں. اس آیت کا پورشن نمبر 2، فی الآخرۃ حسنہ، یعنی آخرت میں کامیابی، آخرت میں بھلائی. تو جو انسانی دماغ کے فیصلے کرنے کا تیسرا جو پورشن ہے، زندگی کا مفہوم و مقصد، ایگزسٹینشل میننگ، وہ یہ والا جو اس آیت کا پورشن ہے وہ اس چیز کو کور کرتا ہے. یعنی انسانی دماغ یہ چاہتا ہے کہ اس سے کچھ تجربہ ایسا ہو جس سے وہ اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکے، کوئی پلاننگ کر سکے، خطرے سے بچنے کا اقدام کر سکے. اور اس آیت کا جو تیسرا پورشن ہے، وقنا عذاب النار، یہ ہمارے دماغ کے فیئر کنٹرول سسٹم کا حصہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ انسان آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی اقدام کرے. یہ 3 قسم کے فیصلے ہیں جو ہمارا دماغ کرتا ہے. اور یہ آیت ہمارے دماغ کے ان تینوں مدارج کا احاطہ کرتی ہے، انہیں کور کرتی ہے اور انہیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے سائنس کے تھرو. اب احادیث کے ذریعے بھی ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، اور بعض صحابہ کے اقوال کے ذریعے بھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیاوی حسنات میں نیک بیوی، کشادہ رزق اور عمدہ سواریاں ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت ہے. یہ ایکسپلینیشن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور نبی الاسلام نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو شخص اپنی دعاؤں میں یہ جامع دعا نہیں کرتا اس کی دعا ادھوری ہے. پھر امام بخاری نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. امام بخاری جو روایت لے کر آئے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہی کہا گیا کہ نبی الاسلام اکثر یہی دعائیں کیا کرتے تھے. اور ابو داؤد میں پھر ایک روایت آئی ہے کہ نبی الاسلام حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہی دعا کرتے تھے. پھر ایک واقعہ بھی ملتا ہے ہمیں صحیح مسلم کے اندر بھی، مسند احمد کے اندر بھی، کہ نبی علیہ السلام ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے جو اتنا شدید بیمار ہو چکا تھا کہ وہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ایک چوزا ہوتا ہے، اس قسم کا وہ کمزور ہو گیا تھا، بیمار پڑ گیا تھا. نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے. آپ نے پوچھا کیا تو کوئی دعا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ
یا رسول اللہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے. تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ دعا کرتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو نبی علیہ السلام نے اس دعا کی ترغیب دی اور پریکٹیکلی آپ کی زندگی سے پتہ چلا کہ یہ دعا جو ہے یہ ایک مومن کو کرنی چاہیے. میں تو اپنی نماز کے اکثر تشہد میں اینڈ پر لازمی یہ دعا کرتا ہوں. ایک یہ دعا اور جو ایک دوسری جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یہ دو دعائیں ایک یعنی کہہ لیں کہ تلوار کی حیثیت رکھتی ہیں مومن کے لیے. جیسے تلوار مومن کو بچاتی ہے، اسی طرح یہ دو دعائیں اسے ہمیشہ مشکلات سے بچاتی ہیں. اگلی آیت ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی دنیاوی اور اخروی محنت کا مخصوص حصہ ہے، اس اجر و جزا میں سے جو انہوں نے عقل، ارادہ اور عمل سے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور یقیناً اللہ اپنے ڈیٹا ریکارڈنگ سسٹم میں بے حد تیز حساب کرنے والا ہے. یہ آیت گزشتہ جو آیت گزری ہے 201، اس میں بتایا گیا تھا کہ دعا کچھ لوگ دنیاوی زندگی کے متعلق مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں آخرت کو بھی مد نظر رکھ کر دعا کرتے ہیں. لیکن بہتر وہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو مد نظر رکھ کر دعا کریں. یہ آیت حج کے ایام میں اس وقت نازل ہوئی جب لوگ دعاؤں سے فارغ ہو کر عرفات اور منی سے واپس لوٹتے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی طلب و فکر کے مطابق ہی دعا کرتا تھا. ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ تھی. یہاں پر قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہاری دعائیں، تمہارے اعمال، تمہارا ارادہ یہ ضائع نہیں ہو رہے، بلکہ ان کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہے ہیں جن کا تمہیں بعد میں صلہ دیا جائے گا. ایک حصہ مقرر ہے جو تمہیں بعد میں عطا کیا جائے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا. چلیں اب ہم اس آیت کو جدید سائنس کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے. جدید ڈیجیٹل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر یوزر کا ڈیٹا محفوظ ہے. یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ہر شخص کا کہیں نہ کہیں کوئی اکاؤنٹ لاگ ان ہے. اس اکاؤنٹ کا کسی جگہ پر ڈیٹا محفوظ ہے. ہر ٹرانزیکشن کا ایک ریکارڈ ہے اور ہر ایکٹیویٹی کا ایک بیک اپ ہے. کوئی بھی کام آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک ریکارڈ موجود ہے، ایک رسید موجود ہے، ایک اس کا بیک اپ موجود ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی تمہارے کیے گئے ہر عمل کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اور اس کا مخصوص آؤٹ پٹ تمہیں ملے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ سٹوریج کے اندر یہی سب ہو رہا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. آپ اس کا مشاہدہ آج کے دور میں کر سکتے ہیں. آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو یہ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سائنس سے غافل تھے، یعنی سائنس بھی اس آیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور آج سائنس پوری طرح اس آیت پر پورا اترتی ہے. آپ کوانٹم کمپیوٹرز کو دیکھ لیں، جو ہمارے پاس عام کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ ان کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے، جسے کہتے ہیں کوانٹم کمپیوٹر، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے اربوں خربوں کا حساب کر دیتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ
حساب لینے میں اتنا تیز ہے کہ کوئی بھی چیز، اور جو کوانٹم کمپیوٹر ہے وہ تو ظاہری بات ہے اللہ کی مخلوق ہے، وہ خود تخلیق ہوئی ہے، اگر وہ اربوں خربوں کا حساب پلک جھپکنے میں کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ پھر حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، اور وہ حساب بھی ایسا جس میں کوئی ایرر نہیں آ سکتا، اس میں کوئی کرپشن کے چانسز نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی اللہ کے حساب کتاب میں۔ چلے اس آیت کو ایک تاریخی واقعہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قریش تھے اور چند دوسرے قبائل، وہ اللہ تعالیٰ سے دنیاوی دولت مانگتے تھے، اور جو مومنین تھے وہ آخرت کی اللہ تعالیٰ جنت مانگتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت انہیں حوصلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگیں گے انہیں ان کی کمائی کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ اللہ سے صرف دنیا مانگیں گے تو دنیا تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا تو عطا کرے گا ہی، ساتھ میں آخرت بھی عطا کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مومن کی نیکی کا حق جو ہے وہ کبھی نہیں مارتا، یعنی اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں چھوٹی سی تو اس کا جو حق ہے وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی نہیں مارتا، اور اگلی اس روایت کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ اس کا حصہ اسے دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر اسے مکمل دیا جاتا ہے۔ تو نیکی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس کی نیت اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، لکھا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو ان گنے چنے دنوں میں یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو کوئی 2 دن میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حج کے فوراً بعد جو ایام معدودات ہیں، یعنی جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، صحیح بخاری میں آیا کہ وہ 4 دن ہیں، قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن 11، 12 اور 13۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج کے بعد 2 دن ٹھہرنا چاہے، 11 اور 12 کی کینکریاں شیطان کو مارے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی 3 دن وہاں پر ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، چونکہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ حج ایک ایسی سنت ہے جو تواتر سے نبی علیہ السلام سے پہلے چلی آ رہی تھی، لوگ پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، مشرکین نے اور چند دیگر قبائل نے اس میں کچھ خرابیاں پیدا کر دی تھی۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ جو لوگ وہاں پر 2 دن ٹھہرا کرتے تھے وہ 3 دن ٹھہرنے والوں کو برا خیال کرتے تھے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، اور جو 3 دن ٹھہرتے تھے وہ 2 دن ٹھہرنے والوں کو حقیر سمجھتے تھے کہ افضل جو ہے، جو زیادہ باعث برکت ہے، وہ تو 3 دن رکنا ہے، لیکن یہ لوگ 2 دن رکتے ہیں۔ تو ان کے اندر اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی 2 دن ٹھہرنا چاہے تو وہ 2 دن ٹھہر جائے، اور اگر کوئی 3 دن رکنا چاہے تو وہ 3 دن رک جائے۔ ایک اور بھی بات کو یہاں پر جان لیجئے کہ حج کے بعد جہاں سے بھی قبائل آیا کرتے تھے، دیگر مشرکین قبائل اور باقی جو پورے عرب سے، تو وہ حج کے بعد وہاں پر شعر و شاعری
کیا کرتے تھے اور وہاں پر باقاعدہ ان کے میلے لگا کرتے تھے، اور پیچھے ذکر کیا تھا کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہیں، کیا انہیں ان فضولیات میں اڑا دو گے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک کام کرنے کے لیے مخصوص وقت ہے، تو وہ ایک ایک پل کو، ایک ایک منٹ کو اس منٹ کا حق ادا کرتا ہے کہ کہیں کوئی چیز اس میں رہ نہ جائے، کیونکہ وقت کم ہے، مخصوص وقت ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگر پورا ہفتہ مصروفیات کی وجہ سے ہم درس کی تیاری نہ کر سکیں، تو پھر آخری دنوں میں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے، تو اس میں ہم جو بھی ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق ہر چیز کو کور کر لیں، کوئی چیز ادھوری نہ رہ جائے۔ اگر کوئی چیز پینڈنگ ہے تو اسے سامنے لے کر آئیں، اسے اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ ایک چیز کو ہم نے، قرآن ہے، یہ کوئی دنیاوی عام کتاب تو نہیں ہے، اگر ایک چیز کو بیان کرنا ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گنتی کے چند دن ہیں ان کی قدر کو سمجھو، اور ان میں فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے، اصل جو کام کرنے کا ہے وہ کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی 2 دن رکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی 3 دن ٹھہرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ صرف بات یہاں پر جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے لمن اتقی، کہ تقوی اختیار کرو، کہ اگر کوئی 2 دن ٹھہرتا ہے تو اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے، اگر کوئی 3 دن ٹھہرتا ہے تو اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ چلیں اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم کو 3 دن دیے جائیں کہ یہ تمہارے پاس 3 دن ہے، اس میں اپنے سلیبس کو اچھی طرح کور کر لو، ریوائز کر لو، اس کی تیاری کر لو، 3 دن کے بعد تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر وہ طالب علم 2 دن میں ہی اپنا سلیبس مکمل کر لیتا ہے، اس کی مکمل تیاری کر لیتا ہے، تو وہ تیسرے دن آرام کرے، کھیلے کودے، سوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ اس نے 2 دن میں اس چیز کو کور کر لیا۔ اصل تو جو مقصد تھا وہ اس نے پورا کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے، یعنی لمن اتقی، تقوی۔ کیونکہ حج کے جو ایام ہیں ان میں ایک ایکٹیویٹی آپ پرفارم کر کے دوبارہ گھر واپس آ جائیں گے، لیکن اگر وہاں سے آپ نے تقوی کا دامن ہی چھوڑ دیا تو پھر آپ کا حج کرنے کا، وہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ جب تم گھر واپس جاؤ تو وہ تقوی اسی طرح تمہارے ساتھ رہنا چاہیے جس طرح یہاں پر موجود ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح آج تم پوری دنیا سے یہاں پر جمع ہوئے ہو، اسی طرح ایک دن اللہ تمہیں اپنے سامنے جمع کرے گا، اور کامیاب وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی کے بارے میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بنا لیتے ہیں۔ وَهُوَ أَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑنے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک کردار، ایک روش بیان کی کہ وہ دنیاوی زندگی کی باتیں اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بظاہر یوں لگے کہ یہ شخص جو ہے یہ تو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، یہ تو کوئی اللہ کا ولی لگتا ہے، یہ تو کوئی متقی ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا میں ہی بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک شخص سے اگر ہم ملاقات کریں تو وہ ایسی بھلی بھلی ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے کہ ہم اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں کہ یہ تو کافی ایماندار انسان لگتا ہے، کافی تقوی والا، کافی پرہیزگار، اگر میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کروں تو مجھے امید ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن قرآن یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی شخص کی ظاہری سجاوٹ
اور اس کا گفتگو کرنے کا انداز کبھی اس کے نیک یا پرہیزگار ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ معاملات ہی بتاتے ہیں کہ انسان کتنا پرہیزگار اور کتنا تقوی والا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کھالیں جو ہیں وہ آپ نے انسانوں والی پہنی ہوں اور دل آپ کے بھیڑیوں جیسے ہوں۔ اگر کھالیں آپ کی انسان والی ہیں تو دل بھی آپ کا انسانوں والا ہی ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ جو انسان ظاہری سجاوٹ جتنی سجا کر بیٹھا ہے، بالخصوص ہمارے علماء کرام کہ ٹوپی، داڑھی، پگڑی اور شلوار ٹکنوں سے اوپر، اور پھر آپ ان کے اگر نجی لائف کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا سکینڈلز ہیں جو یہ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ تو اصل جو پاور ہے ایک مسلمان کے پاس، اصل جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے وہ تقوی ہی ہے، ظاہری سجاوٹ نہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انہی منافقین کا ذکر کیا کہ جو نبی الاسلام کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ کو گواہ بنایا کرتے تھے، اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر کبھی ہمیں آپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور صحابہ کرام کو بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ اور جب وہ واپس جایا کرتے تھے تو آگے ذکر آئے گا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ عَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ جھگڑنے میں سب سے زیادہ سخت ہیں، کہ اگر انہیں اختیار دے دیا جائے اور تمہاری طرف سے جو انہیں فائدے کی امید تھی اگر وہ نہ رہے تو پھر تم دیکھو گے کہ جھگڑنے میں کتنے زیادہ سخت ہیں۔ ویسے اس آیت کے کنٹیکسٹ میں ایک منافق کا نام بھی آیا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، تو اس وجہ سے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ آیت ایک خاص کنٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ سب منافقین کے متعلق، اور جو اس آیت پر پورا اتریں گے اس دور میں بھی اور قیامت تک کے لیے، ان سب کے لیے یہ آیت ہے کہ ظاہری سجاوٹ اور باطنی سجاوٹ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک ہی ہونی چاہیے، نہ کہ دو۔ جو آپ ظاہر نظر آئے ہیں وہی آپ اندر سے ہونے چاہیے، نہ کہ آپ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے جب سیاستدان الیکشن سے پہلے ووٹ حاصل کرتے ہیں تو وہ کیا کیا پیکیجز دیتے ہیں عوام کو، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی چند سالوں بعد کرپٹ نکلتے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے، دو منہ والا جو انسان ہونا چاہیے، جو بظاہر بات کرے وہ اس پر عمل کرے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ اختیار پاتا ہے یا دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تباہی مچائے، فصلیں اجاڑے، انسان اور جانوروں کی نسلیں برباد کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور یاد رکھو کہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پچھلی بات کو کس طرح ڈیفائن کر دیا، اس کی مزید ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دی کہ جب وہ اختیار پاتا ہے، یعنی جس شخص کی پیچھے بات ہوئی کہ جب وہ اختیار پاتا ہے اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرتا ہے، یعنی اس کے پاس ایک پوری پاور آ جاتی ہے، ایک اتھارٹی آ جاتی ہے، تو تباہی مچاتا ہے، فصلیں تباہ کرتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور یہی آج معاملہ ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے، ہماری حکومتوں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، تو آپ دیکھیں پھر یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ بلکہ ان سیاستدانوں نے ایسے ایسے گنڈے بدماش بھرتی کیے ہوتے ہیں جو لوگوں کی جانیں تک لے لیتے ہیں۔ تو اس آیت نے کلیئر کیا کہ ایسا جو شخص ہے، پھر منافق کی جو حدیث میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ یہ منافق کی علامتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ
اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاثم فحسبہ جہنم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اسے گناہ پر تکبر لے بیٹھتا ہے۔ وبئس المہاد، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب بھی انسان سے کہا جاتا ہے، اسی انسان سے جس کا ذکر پچھلی 2 آیات میں کیا گیا، کہ جب اس قسم کے انسان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تو پھر اسے تکبر لے بیٹھتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل مثالیں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، شاید بعض اوقات زندگی کسی مرحلے پر یہ ہمیں بھی تجربہ ہوا ہو، یہ ہمارے ساتھ بھی اس قسم کی نوعیت پیدا ہوئی ہو کہ بعض اوقات کسی معاملے میں ہم غلط بھی ہوتے ہیں لیکن تکبر کی وجہ سے ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے اندر اتنا تکبر ہے کہ میں غلط بھی اگر ہو جاؤں تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا اپنی غلطی کو، بلکہ میں کہوں گا کہ میں غلط ہوں تب بھی میں صحیح ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں نے اپنی غلطی کو مان لیا تو مجھے ایک بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی علمی پرسنالٹی ہیں، یہ تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اگر میں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تو مجھے تو بہت زیادہ شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو واضح کیا کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے گناہ اور تکبر لے بیٹھتا ہے، یعنی وہ اتنا متکبر شخص ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور غلطی پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ تکبر کی یہ علامت ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے منہ موڑنا۔ جو شخص دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق بات سے انحراف کرے وہ ہے اصل متکبر۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ 2 چیزیں عام ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ، ہر مسلک، ہر گروہ، ہر فرقہ دوسرے فرقے، مسلک، گروہ کو حقیر سمجھتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ ان کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، اتنا حقیر سمجھتے ہیں اور حق بات سے اتنا انحراف کرتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے موقف کے خلاف قرآن و سنت بھی بیان کر دیا جائے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اب پہلے اپنا موقف دیکھیں گے، قرآن و سنت بعد میں دیکھیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ برے الفاظ میں ہی کیا کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی اور آخری آیت ہماری یہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے، اس وقت صرف ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان اللہ کی راہ میں بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی طلب میں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت چونکہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ہے، وقت کم ہے، تو ہم اس آیت کو اگلی دفعہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج ہم اپنے درس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔